मालकिन का बेटा अमेरिका से पढ़कर आया तो मालकिन ने उसका रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में तय किया, मगर शादी से 2 दिन पहले रिश्ता तोड़कर जबरदस्ती मेरी बेटी से कर दिया। मैं और मेरी बेटी उनके घर की मुलाजमा थी। मालकिन बोली, मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे से करूंगी, वो यहाँ राज करेगी, उसके बदले में मैं हर माह 1 लाख तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगी, मगर तुम यहाँ कभी मत आना। मैं मान गई, मगर कई साल बाद बेटी की याद सताने लगी। मैं फकीरनी बनकर बंगले पर चली गई, मगर वहाँ बेटी को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। दिल किया मालकिन का मुंह नोच डालूं, क्योंकि मेरी बेटी तो वहाँ। मैं एक बंगले पर साहिबा बेगम के यहाँ मुलाजमा का काम किया करती थी। वो बहुत अमीर लोग थे। उनका बंगला बहुत बड़ा और खूबसूरत था। महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास थीं। बेगम साहिबा से कोई भी मिलने आता तो वो उसके सामने अपने इकलौते बेटे की तारीफें जरूर करती। मेरा बेटा अनीस बहुत लायक है, बाहर के मुल्क में पढ़ रहा है, दुनिया का कोई काम उसके आगे मुश्किल नहीं है। मैं ये बातें सुनती रहती और दिल में सोचती, क्या वाकई ऐसी भी जिंदगी होती है? खैर, उनकी जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगली सुबह जब मेरी बेटी नायाब स्कूल जाने लगी तो मेरी नजर उसकी चप्पल पर पड़ी, जो कि जगह जगह से फटी हुई थी, और मेरे पास बेटी का नया जूता लेने के पैसे नहीं थे। सोचा, आज बेगम साहिबा से उनके पुराने जूते मांग लूंगी। फिर सोचा, वो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए खामोशी से बेटी को स्कूल भेज दिया। घर के काम करके मैं साहिबा बेगम के घर पहुंची। अंदर दाखिल हुई तो बेगम साहिबा लाउंज में बैठी कॉफी पी रही थी। मुझे देखकर बोली, शबनम, जल्दी से बर्तन धो दो और फिर मेरे कमरे की सफाई करना, तुम्हें पता है अनीस आने वाला है। मैंने कहा, अच्छा बेगम साहिबा, अनीस साहब कब आ रहे हैं? कहने लगी, अगले हफ्ते आ रहा है। मेरा दिल खुश हो गया है। वो कहने लगी, शबनम, तुम्हें पता है मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, वो अपने बाबा की तरह ज़हीन है, मेरा सहारा है। मैंने कहा, जी बेगम साहिबा, वाकई आपके बेटे की बातें सुनकर लगता है वो बहुत अच्छा बच्चा है। सफाई करते हुए मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी नायाब की भी ऐसी जिंदगी होती तो कैसा होता। वो भी पढ़ लिख कर किसी बड़े घर की बहू बनती, किसी गाड़ी में बैठती, नौकर चाकर उसके पीछे होते। लेकिन फिर फौरन ख्याल झटक दिया और अपने हाल पर शुक्र अदा किया। मैंने खुद से कहा कि शबनम, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कम से कम तुम्हारे पास नायाब जैसी बेटी है जो हर हाल में खुश रहना जानती है। मैं जब किचन में बर्तन धो रही थी तो साहिबा बेगम की आवाज आई, शबनम, आज तुम जल्दी फारिग होके चली जाओ, क्योंकि मुझे शाम को कुछ खास मेहमानों के साथ बाहर जाना है। मैंने कहा, जी बेगम साहिबा, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी काम खत्म कर दूं। उसके बाद मैंने तमाम काम निपटाए और साहिबा बेगम से इजाजत लेकर घर वापस आ गई। घर आते ही नायाब ने मुझे बताया कि स्कूल में फीस जमा कराने की आखिरी तारीख कल है। मैंने उसे तसल्ली दी कि कल सुबह जाकर पैसे दे दूंगी। हालांकि मैं जानती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ का दिल कैसे अपनी औलाद को परेशान देख सकता है। रात को बिस्तर पर लेटे मैं सोच रही थी कि अगर मेरी जिंदगी भी साहिबा बेगम की तरह होती तो कितना सुकून होता। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि सुकून दौलत से नहीं आता बल्कि दिल से आता है, और मैंने अपने दिल को समझा लिया कि यही मेरी किस्मत है और मुझे इस पर सब्र करना चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती थी कि शायद कभी हालात बदल जाएं। मैं देर तक करवटें बदलती रही। नींद न जाने मेरी आंखों से कहां गुम थी। अगली सुबह नायाब मेरे सामने बैठी नाश्ता कर रही थी और मैं उसके लिए चाय बना रही थी। नायाब ने कहा, अम्मा, आप रात को बहुत परेशान लग रही थी, क्या हुआ? मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, काम की थकन थी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने कहा, अम्मा, फीस के लिए क्या करेंगी? स्कूल वाले कह रहे थे कि अगर कल तक फीस जमा न हुई तो दाखिला खत्म कर देंगे। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। वो मासूम सी मुस्कुराहट के साथ चुप हो गई और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने जल्दी जल्दी घर के मामूल के काम निपटाए और साहिबा बेगम के घर जाने की तैयारी की। जैसे ही उनके घर पहुंची तो साहिबा बेगम अपने लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, शबनम, आज देर कर दी,
میں نے معذرت کی اور کہا بیگم صاحبہ کچھ گھریلو کاموں میں مصروف تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ انہوں نے کچھ خاص تو نہیں کہا لیکن ان کی نظر سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ میں نے جلدی سے کام شروع کیا۔ کام کرتے کرتے جب میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے آواز دی، شبنم ذرا ادھر آؤ۔ میں گھبرا کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا شبنم میں انیس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کہا بیگم صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ کسی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دوں تاکہ وہ بھی سیٹل ہو جائے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جی بیگم صاحبہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کہنے لگی شبنم تمہارے آس پاس کوئی اچھی لڑکی ہے جو ہمارے خاندان کے معیار پر پورا اترتی ہو؟ میں نے فوراً کہا بیگم صاحبہ آپ کے معیار کی لڑکی ہمارے غریب محلے میں کہاں ملے گی؟ یہ بات سنتے ہی انہوں نے زور سے ہنس کر کہا اچھا چھوڑو یہ باتیں اور کام ختم کرو۔ میں جب باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے اپنی مرضی سے زندگی جیتے ہیں، جو چاہے حاصل کر لیتے ہیں اور ہم جیسے لوگ صرف خواب دیکھنے تک محدود ہیں۔ لیکن میں نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ شام تک کام ختم کر کے جب میں نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے اچانک کہا شبنم تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ میں نے کہا بیگم صاحبہ وہ ٹھیک ہے، پڑھائی کر رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تمہاری بیٹی کو دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کبھی اسے ساتھ لانا۔ میں نے حیرانی سے کہا جی بیگم صاحبہ لے آؤں گی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں اچانک نایاب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر نایاب کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اماں کہیں بیگم صاحبہ مجھے کام پر نہ لگا دیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا وہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو صاحبہ بیگم کی باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ انیس کی شادی کی بات کیوں کر رہی تھی اور نایاب کے بارے میں کیوں پوچھا، لیکن پھر خود کو سمجھا لیا کہ شاید ان کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ اگلی صبح جب میں صاحبہ بیگم کے گھر پہنچی تو انہوں نے کہا شبنم آج نایاب کو ساتھ لانا۔ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ کل لے آؤں گی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ وہ نایاب کو کیوں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن صبح جب میں نایاب کو ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی تو وہ تھوڑا جھجک رہی تھی کہ اماں مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹی تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس میرے ساتھ جانا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ وہ مان گئی اور ہم دونوں تیار ہو کر صاحبہ بیگم کے گھر پہنچے۔ گیٹ پر گارڈ نے ہمیں دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن نایاب خوشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں آئی تھی۔ صاحبہ بیگم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور بولی ارے یہ تو بہت پیاری بچی ہے نایاب۔ نایاب نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی آؤ بیٹی میرے پاس آؤ۔ نایاب جھجکتے ہوئے ان کے قریب گئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ماشاء اللہ شبنم تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بہت سمجھدار لگتی ہے۔ نایاب کی تعریف سن کر میرا دل خوش بھی ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے نایاب سے کئی سوالات کیے کہ وہ کہاں پڑھتی ہے، اس کے پسندیدہ مضامین کون سے ہیں اور اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں۔ نایاب نے معصومیت سے سب کے جواب دیے اور وہ مسکراتی رہی۔ پھر اچانک انہوں نے کہا شبنم تمہاری بیٹی تو واقعی بہت خاص ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جی بیگم صاحبہ اللہ کا کرم ہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو راستے میں نایاب نے کہا اماں بیگم صاحبہ تو بہت اچھی ہیں، مجھے تو ان کا رویہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا ہاں بیٹی وہ اچھی ہیں، لیکن مجھے یہ بات بار بار ستا رہی تھی کہ وہ اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو صاحبہ بیگم نے مجھے کہا شبنم ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا جی بیگم صاحبہ بولے۔ وہ کہنے لگی تمہاری بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اگر اس کی شادی میرے انیس سے کرا دی جائے تو کیسا رہے گا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میری بیٹی اور انیس کی شادی؟ وہ ہنس کر بولی ہاں شبنم تم نے ٹھیک سنا،
انیس کو ایسی ہی لڑکی چاہیے جو خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، اور تمہاری بیٹی تو ہر لحاظ سے موزوں لگتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ بہت غریب ہیں اور آپ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگی اس کی فکر نہ کرو شبنم، ہم تمہیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تمہیں ہر مہینے 1 لاکھ روپے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد تم کبھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آؤ گی۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ میں ساری رات اس بات پر غور کرتی رہی، کبھی سوچتی کہ نایاب کی زندگی سنور سکتی ہے، کبھی یہ خیال آتا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دور کیسے کر سکتی ہوں، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ اس کی خوشیوں کے لیے بہتر ہے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن جب میں گھر میں نایاب کے ساتھ بیٹھی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت کسی کے بھی آنے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے نایاب سے کہا بیٹی دیکھنا کون ہے۔ وہ دروازہ کھولنے گئی اور فوراً ہی واپس آ کر کہنے لگی اماں بیگم صاحبہ آئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صاحبہ بیگم اپنی ایک دوست کے ساتھ اندر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ میں نے سلام کیا اور کہا بیگم صاحبہ آپ اس وقت کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی شبنم ہم کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتے، تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ انیس کے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں، آج ہم وہی کام پورا کرنے آئے ہیں۔ میری آنکھوں میں حیرت اور دل میں خوشی تھی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نایاب کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں؟ وہ ہنس کر کہنے لگی ہاں شبنم، آج میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کیا انیس صاحب کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا انیس سے میری بات ہو گئی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے خوش ہے۔ صاحبہ بیگم کی دوست نے آگے بڑھ کر وہ ڈبہ کھولا جس میں خوبصورت سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی اور ایک لال رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ صاحبہ بیگم نے کہا شبنم آج سے نایاب میری امانت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے نایاب کو قریب بلایا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس گئی اور انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنائی اور دوپٹہ اس کے سر پر رکھا۔ نایاب حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ صاحبہ بیگم نے کہا شبنم یہ کچھ تحائف ہیں جو ہم نایاب کے لیے لائے ہیں اور یہ رسم اس لیے کی ہے تاکہ نایاب کو معلوم ہو کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نے وہ تحفے کھولے تو اس میں کچھ قیمتی کپڑے، جوتے، زیور اور بہت کچھ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب تو کسی خواب جیسا ہے، میری بیٹی واقعی خوش نصیب ہے۔ میں نے نایاب کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا بیٹی تمہیں پتا ہے تم کتنی خوش نصیب ہو، صاحبہ بیگم جیسی عورت تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کوٹھی جو تم نے دیکھی تھی اور وہ چمچماتی گاڑیاں، یہ سب تمہاری زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ نایاب خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، جیسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے یا یہ بھی کوئی خواب ہے۔ میں نے کہا بیٹی میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل پریشان ہے، لیکن یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہے، تم دیکھنا وہاں جا کر تم راج کرو گی۔ نایاب نے کہا اماں یہ سب کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے کیوں حامی بھری؟ میں نے کہا بیٹی یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہے، تمہیں وہ زندگی ملے گی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے، تم میری خواہشوں کو پورا کرو گی۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر چپ ہو گئی اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت بدلنے والی ہے اور شاید میرا فیصلہ صحیح ہے۔ لیکن ایک گوشہ ایسا بھی تھا جو کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ خیال جھٹک دیا۔ رات دیر تک نایاب خاموش بیٹھی رہی اور میں اس کے مستقبل کے خوابوں میں گم تھی۔ میں نے کہا بیٹی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو بیٹی تمہاری خوشیوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ نایاب نے کہا اماں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور کہا بیٹی بیگم صاحبہ جیسی مہربان عورت نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا سوچا ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ان کے بیٹے کی تعلیم اور شرافت کے قصے میں نے بہت سنے ہیں، تمہیں اب اپنی نئی زندگی کو قبول کرنا ہوگا۔ نایاب نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ سوال چھپے ہوئے تھے۔
میں نے کہا بیٹی یہ زندگی تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم بیگم صاحبہ کے گھر جاتے تھے تو تم کتنی حیرت سے ان کی شاندار زندگی کو دیکھتی تھی، اب وہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ نایاب نے دھیمی آواز میں کہا اماں کیا میں واقعی اس سب کے قابل ہوں؟ میں نے ہنس کر کہا بیٹی تم تو میری جان ہو اور تمہیں تو دنیا کی ہر خوشی ملنی چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی کے نصیب بدلنے والے ہیں، لیکن اس رات میں سوتے ہوئے بار بار جاگ جاتی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو، لیکن میں نے اسے اپنے دماغ کی خام خیالی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے خواب دیکھنے لگی۔ اگلے روز میری سہیلی فاطمہ جو ہماری قریبی پڑوسن تھی میرے گھر مبارکباد دینے آئی تو بولی شبنم بیگم صاحبہ جیسے امیر لوگ بھلا ہماری طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑیں گے، کہیں اس کے پیچھے کچھ اور تو نہیں۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا فاطمہ یہ اللہ کی دین ہے، بیگم صاحبہ دل کی بہت اچھی ہیں اور ان کے بیٹے کا دل بھی صاف ہوگا، اس لیے انہوں نے نایاب کو اپنے گھر کی زینت بنانے کا سوچا۔ فاطمہ کچھ دیر خاموش رہی لیکن اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھی، شاید وہ میرے ارادوں اور خوابوں پر شک کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے یہ سب نظر انداز کر دیا۔ دوپہر میں نایاب میرے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی تھی اور میں اس کی شادی کی تیاریاں سوچ سوچ کر خوشی سے بتا رہی تھی کہ بیٹی وہ لوگ تمہیں سب سے خوبصورت جوڑا پہنائیں گے، اور بیگم صاحبہ تو کہہ رہی تھی کہ زیور اور تحفے بھی دل کھول کر دیں گی، تمہیں انیس جیسے شور کی صورت میں ایک شہزادہ مل رہا ہے۔ نایاب نے دھیمے لہجے میں کہا اماں کیا شادی کے بعد میں آپ سے ملنے آ سکوں گی؟ میں نے اسے پیار سے کہا بیٹی شوہر کا گھر ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے، تمہیں وہاں خوش رہنا ہے اور اپنی ماں کی فکر نہیں کرنی۔ شام کو بیگم صاحبہ کا فون آیا، انہوں نے کہا شبنم شادی کی تاریخ جلدی طے کرنی ہے تاکہ انیس کی چھٹیوں کے دوران سب ہو جائے۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ جیسا آپ چاہیں۔ فون رکھتے ہی میں نے نایاب کی طرف دیکھا، وہ گمسم تھی جیسے اس کے دل میں بہت سی باتیں چل رہی ہوں۔ میں نے دل سے سوچا کہ شاید نایاب صرف شرم اور جھجک کی وجہ سے خاموش ہے، دل کو سمجھایا کہ یہ سب شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا خدشہ اب بھی مجھے پریشان کر رہا تھا جسے میں اپنی خوش فہمیاں سمجھ کر جھٹک رہی تھی۔ اگلی صبح بیگم صاحبہ اور ان کی سہیلی فریہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں، اس دوران ان کے ساتھ میں ایک جیولر بھی تھا۔ میں نے دل میں خوشی سے سوچا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ نایاب اب بھی خاموش اور کچھ جھجک رہی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تمہاری خوشیوں کے لیے ہو رہا ہے، تمہیں بس اپنے نصیب پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے ہنستے ہوئے کہا شبنم آج ہم نایاب کے لیے کچھ خاص لائے ہیں۔ انہوں نے جیولر سے خوبصورت بھاری بھرکم گولڈ سیٹ نکلوایا جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ سب ہماری بیٹی کے لیے ہے نایاب۔ نایاب کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے کہا آج سے تم میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے نایاب کی زندگی بدلنے کا منظر تھا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا شبنم تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، نایاب اب ہماری ذمہ داری ہے، انیس اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ نایاب جیسی خوبصورت اور بااخلاق لڑکی ہماری بہو بن رہی ہے۔ رات کو میں اور نایاب اکیلے بیٹھے تھے۔ نایاب نے ہچکچاتے ہوئے کہا اماں کیا واقعی یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا بیٹی یہ سب تمہاری خوش نصیبی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسا موقع بار بار نہیں آتا، تم وہاں جا کر راج کرو گی اور ہم سب تم پر فخر کریں گے۔ نایاب نے دھیمے سے کہا اماں لیکن وہاں جا کر میں کیا آپ سے مل سکوں گی؟ میں نے کہا بیٹی بیگم صاحبہ نے ہمیں جو عزت دی ہے ہمیں اسے قائم رکھنا ہوگا، تمہیں وہاں اپنے شوہر کے گھر کو اپنا سمجھ کر رہنا ہوگا، ماں کا پیار ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا لیکن تمہاری اصل جگہ اب وہی ہے۔ نایاب نے آہستہ سے سر ہلایا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اداسی کا سایہ تھا جو میرے دل کو کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن بیگم صاحبہ نے فون کیا اور کہا شبنم ہم نے شادی کی تاریخ طے کر لی ہے، انیس کی چھٹیاں زیادہ نہیں ہیں اس لیے نکاح اگلے ہفتے ہوگا۔
یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے نایاب کو خوشخبری دی لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی۔ میں نے کہا بیٹی یہ خوشی کا موقع ہے، تمہیں مسکرانا چاہیے۔ نایاب نے دھیرے سے کہا اماں یہ سب کچھ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اسے پیار سے سمجھایا بیٹی ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بیگم صاحبہ جیسی نیک دل خاتون ہمارے ساتھ اتنا اچھا کر رہی ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چند دنوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے ہمیں ہر قسم کی تیاری کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گی، ہمیں بس نایاب کو تیار کرنا تھا، باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر روز ان کی طرف سے قیمتی تحائف آتے، کبھی مہنگے کپڑوں کے جوتے، کبھی چمکتے زیورات اور کبھی اعلیٰ درجے کی مٹھائیاں۔ ان تحائف کو دیکھ کر محلے کی عورتیں آ جاتی اور رشک بھری نظروں سے کہتی شبنم تمہاری بیٹی کی قسمت تو واقعی چمک اٹھی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی اور فخر محسوس کرتی کہ میری بیٹی اتنی بڑی جگہ پر جا رہی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، ایک ایسا احساس جسے میں خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک دن فاطمہ میرے گھر آئی، وہ ہمیشہ کی طرح فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے کہا شبنم مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ان امیر لوگوں کے ارادے کبھی صاف نہیں ہوتے، ان کی دولت کے پیچھے کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا فاطمہ تم ہمیشہ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ کیا تمہیں میری بیٹی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی؟ فاطمہ نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولی شبنم میری نیت تمہیں دکھ پہنچانے کی نہیں ہے، میں بس ایک دوست ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں کہ دل میں کھٹک سی ہے۔ یہ سب کچھ ضرورت سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ ہمیں تحائف کیوں دے رہے ہیں؟ نایاب کو تو وہ پہلے دن سے قبول کر چکے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے اس کی بات کو جھٹک کر کہا فاطمہ یہ ان کی محبت ہے، وہ نایاب کو اپنی بہو بنانے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ تم ہمیشہ شک کیوں کرتی ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ نایاب خوش رہے؟ فاطمہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا شبنم میں چاہتی ہوں کہ نایاب کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، لیکن مجھے ان امیر لوگوں کی نیت پر کبھی اعتبار نہیں آتا۔ جو لوگ اپنی شان و شوکت کے لیے جیتے ہیں ان کی دنیا میں اصل جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن خیر تم اس کی ماں ہو، تمہاری مرضی۔ فاطمہ کی باتوں نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرے ذہن کے وہم ہیں۔ بیگم صاحبہ تو ہر لحاظ سے ہم پر مہربان تھیں، لیکن اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرے دل میں چھپی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ بیگم صاحبہ نے نایاب کو اپنے ساتھ بازار جانے کے لیے بلایا۔ وہ کہہ رہی تھی نایاب نے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا اماں کیا میں ان کے ساتھ جاؤں؟ میں نے خوش ہو کر کہا بیٹی ضرور جاؤ، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہیں۔ نایاب ان کے ساتھ چلی گئی لیکن شام تک واپس نہیں آئی۔ میں بے چین ہو گئی۔ رات کے وقت دروازہ کھلا اور نایاب اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹی، سب ٹھیک ہے نا؟ نایاب نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر بٹھایا اور کہا نایاب مجھے سب کچھ بتاؤ، کیا ہوا؟ نایاب نے آہستہ سے کہا اماں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ بیگم صاحبہ نے بہت محبت سے زیور خریدے، لیکن ان کے رویے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے عجیب لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری تعریف کر رہی ہیں یا میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ نایاب تم نے میری شان بڑھا دی ہے۔ وہ اپنی دوست سے کہتی فریا ایسا ہیرا تم نے پہلے دیکھا ہے کہیں؟ یہ فیصلہ مجھے بہت فائدہ دینے والا ہے۔ یہ بات میرے دل کو کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ بھلا ہم غریب ان کی شان کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ نایاب کی بات سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر فاطمہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ صحیح کہتی تھی، اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک پل کے لیے شک پیدا کیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا کہ یہ سب میری بیٹی کی قسمت ہے۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا اور میری خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجان سی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں نے ہر بار خود کو یہی کہہ کر مطمئن کیا کہ یہ سب نایاب کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ شادی کے ایک دن پہلے بیگم صاحبہ نے فون کیا
اور کہا شبنم کل کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہوگا، انیس کی زندگی میں نایاب کی آمد ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا بیگم صاحبہ آپ نے ہماری عزت بڑھائی ہے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ شادی کا دن آیا تو گھر میں سادگی سے تیاریاں کی گئیں اور نایاب کو عروسی جوڑے میں دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے کوئی پری ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بار بار دستک دے رہا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ دلہا کے چہرے پر سہرا بندھا ہوا تھا اور میں اپنی بیٹی کو سونپتے ہوئے اسے دیکھ بھی نہ سکتی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہوئی تو صاحبہ بیگم نے بڑے فخر سے میرے ہاتھ میں پیسوں کا بھاری لفافہ تھمایا اور کہا شبنم آج سے تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، نایاب اب ہمارے گھر کی بہو ہے اور تمہیں کام پر آنے کی اب ضرورت بھی نہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے، لیکن میں نے کچھ کہنے کی بجائے سر جھکا لیا۔ لفافے کو تھامتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اپنی بیٹی کی قیمت وصول کر لی ہو۔ گھر لوٹ کر میں وہ لفافہ کھول نہ سکی، اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت جب میں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں ہزاروں کے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ ان نوٹوں کی چمک میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ رقم میری بیٹی کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے، لیکن دل کہیں بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وہ پیسے ایک کونے میں رکھ دیے اور خود تنہا بیٹھی رہی۔ دن گزرتے گئے اور میں نایاب کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہر لمحہ اس کی یاد میرے دل کو گھائل کرتی رہتی۔ گھر کے ہر کونے میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی، کبھی اس کی ہنسی، کبھی اس کے سوال اور کبھی اس کی شرارتیں یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں ہر روز یہ خواہش کرتی کہ کاش ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں، لیکن صاحبہ بیگم کی سختی اور ان کی دی گئی شرط کا خیال آتے ہی خود کو روک لیتی۔ ان کی شرط واضح تھی کہ نایاب کی زندگی میں مداخلت کا کوئی حق مجھے نہیں تھا۔ ایک دن میری ہمت جواب دے گئی، میں صاحبہ بیگم کے گھر گئی اور ان سے درخواست کی کہ ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا شبنم تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتی، ہماری عزت سب سے مقدم ہے اور نایاب اب ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک بار تمہیں اس سے ملنے دیا تو روز روز یہ تمہاری عادت بن جائے گی۔ ہم عزت دار لوگوں میں تمہاری کہیں گنجائش نہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میں خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ نایاب کی یاد میں دن رات کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ میری ہر دعا اور ہر التجا صرف نایاب کے لیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خوش ہو، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار فاطمہ سے کہا کہ کیا میں نایاب کو بھول جاؤں۔ فاطمہ ہمیشہ مجھے جھنجھوڑتی اور کہتی شبنم ماں کبھی اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتی، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، لیکن میں مجبور تھی۔ ہر بار جب کچھ کرنے کا سوچتی تو صاحبہ بیگم کی طاقتور شخصیت میرے حوصلے توڑ دیتی۔ ایک دن جب میری بے چینی حد سے بڑھ گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ چھپ کر نایاب سے ملوں گی۔ اس دن میں چپکے سے بیگم صاحبہ کے بنگلے کے پاس گئی۔ گارڈ نے مجھے نہیں دیکھا اور میں دبے قدموں اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں خاموشی تھی اور صاحبہ بیگم نظر نہیں آ رہی تھی، شاید آج وہ گھر سے باہر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اپنی بیٹی سے ملنے کا۔ میں سیدھی نایاب کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جب میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیٹی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کی چھاتی پر زخم کے نشان تھے جو شاید کسی نے جان بوجھ کر دیے تھے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے چھری گھونپی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا نایاب یہ سب کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کہنے لگی اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھے لگا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً اسے گلے لگایا اور کہا بیٹی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی، لیکن یہ تو بتاؤ انیس کہاں ہے اور تمہاری ایسی حالت کس نے کی ہے؟ وہ بہت ڈر رہی تھی اور بولی اماں میں یہاں پر کچھ بھی نہیں بتا سکتی، یہ بات بہت بڑی ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تم نہیں جانتی میں کیا کیا برداشت کر رہی ہوں۔
میں نے کہا میں لے جاؤں گی، ہم مزید یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، لیکن کچھ تو بتاؤ، آخر ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ نایاب نے روحان سی آواز میں کہا، اماں یہ بہت ظالم لوگ ہیں، آپ جو ہر روز یہاں چمچماتی گاڑیاں دیکھتی تھی وہ سب یہاں کسی اور ہی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ہر روز اپنی عزت اور زندگی کو بچانے کے لیے لڑتی ہوں، لیکن کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے دھمکاتی ہیں کہ اگر میں نے کوئی بھی بات انیس کو بتائی تو میری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ میں نے پوچھا، بیٹی انیس کہاں ہوتا ہے؟ نایاب نے روتے ہوئے کہا، اماں انیس زیادہ دن گھر پر نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر باہر رہتا ہے، اور جب کبھی آتا بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس سے سب کچھ چھپا لیتی ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ انیس کو بتا دوں، لیکن بیگم صاحبہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر پائی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں دھکیل دیا۔ یہ سب میرے لالچ کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، لیکن اب میں چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے نایاب سے کہا، بیٹی ہم ابھی یہاں سے نکل جائیں گے، تم ہمت کرو۔ میں نے نایاب کو چادر میں چھپا کر باہر لے جانے کی تیاری کی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے نکلے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم جلدی سے گلی کے کونے تک پہنچے اور وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے نایاب کو پانی دیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ وہ بہت چوٹیں کھا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا، بیٹی تم نے بہت برداشت کیا، لیکن اب یہ سب نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نایاب نے کہا، اماں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف جانا آسان نہیں، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان ظالموں کا پردہ فاش کروں گی۔ اس دن میں نے اپنے اندر عجیب ہمت محسوس کی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، کیونکہ پیسے والے لوگ ہمیشہ غریبوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات بھر میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، نایاب کو ان ظالم لوگوں کے جنگل سے کیسے نکالوں؟ بیگم صاحبہ کا اثر رسوخ اور ان کے خطرناک ارادے، نایاب کا خوف اور انیس کی بے خبری، سب کچھ ایک بند گلی کی طرح لگ رہے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ صبح سب سے پہلے میں نے فاطمہ کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا۔ وہی تھی جو ہمیشہ مجھے ان امیر لوگوں کے بارے میں خبردار کرتی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے فاطمہ کے دروازے پر دستک دی، وہ مجھے پریشان دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ کچھ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، شبنم تم نے پہلے ہی میری بات مان لی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ میں نے فوراً منع کر دیا، کہا، فاطمہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، پولیس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بیگم صاحبہ کو ذرا بھی شک ہوا تو وہ نایاب کو اور زیادہ نقصان پہنچا دیں گی۔ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا جس سے ان کا پردہ فاش ہو جائے۔ فاطمہ نے کہا، انیس کو ان کی اصلیت دکھانا ضروری ہے، اگر وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے گا تو شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ میں نے کہا، لیکن نایاب نے منع کیا ہے کہ انیس کو کچھ بھی نہ بتاؤ۔ فاطمہ نے کہا کہ نایاب ڈر رہی ہے کہ انیس اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بیگم صاحبہ کھڑی تھی، ان کے ساتھ ان کی وہی دوست تھی جو ہر گناہ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ صاحبہ بیگم نے اندر آتے ہی چیخ کر کہا، شبنم تمہاری یہ جرأت کہ میری بہو کو میرے گھر سے بھگا کر لے آؤ، انیس کے آنے سے پہلے اسے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں نہیں پتا میں تمہارے اور اس لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور تکبر تھا۔ میں نے انہیں خاموشی سے دیکھا اور کہا، تم تو اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر لے گئی تھی، پھر آج میری بیٹی کو اس راستے پر کیوں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا تمہارے جیسی بڑی بیگمات کے گھروں کی عزت صرف دکھاوے کی ہوتی ہے؟ اور کیا تمہاری بہو بیٹیاں اپنے ہی گھروں میں محفوظ نہیں ہوتی؟ بیگم صاحبہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، شبنم بکواس بند کرو اور فوراً نایاب کو میرے حوالے کرو۔ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تم ہی سلاخوں کے پیچھے ہوگی، کیونکہ اپنی بیٹی کو تم نے ہی بیچا تھا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم نے اس کا سودا کیا تھا
और मुझसे हर माह 1 लाख रुपए वसूल करती रही हो। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसी दौरान नायाब कमरे के दरवाजे के पीछे से निकल आई। उसकी आंखों में बेयकीनी और हजारों सवाल थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और सवालिया लहजे में बोली, अम्मा, क्या बेगम साहिबा सच कह रही हैं? क्या आपने मेरी कीमत वसूल की थी? मैं बेबस और लाजवाब खड़ी थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे की झलक साफ जाहिर थी, जो नायाब के दिल में छुपे हर सवाल का जवाब बन गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जिन्हें वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो लरजती हुई आवाज में बोली, अम्मा, क्या बेगम साहिबा सच कह रही हैं? क्या आपने वाकई मेरी कीमत वसूल की? क्या आपने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया? ये सवाल मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह वार कर रहे थे, लेकिन मैं खामोश खड़ी थी। मेरी खामोशी ने उसे हर जवाब दे दिया था। नायाब के चेहरे पर बेयकीनी, दुख और बेबसी के रंग उभर आए थे। वो चीख कर बोली, अम्मा, मैंने आप पर भरोसा किया। मैंने हमेशा आपको अपना सहारा समझा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरा सब कुछ झूठ पर खड़ा था। मैं तो समझती थी कि सिर्फ अनीस की माँ उसे धोखा दे रही है, लेकिन आज ये हकीकत जानकर तो माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते पर यकीन करने से भी डर लग रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं अपनी सफाई में कुछ न कह सकी। मैंने लरजती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, नायाब, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैंने सोचा था कि तुम ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारोगी, तुम्हें किसी तकलीफ का सामना ना हो, लेकिन मैंने गलती की। मैं लालच में अंधी हो गई थी। नायाब ने गुस्से से कहा, ऐशो इशरत, ये ऐश है अम्मा। आपने मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी इज्जत, सब कुछ उन लोगों के हवाले कर दिया। आपने मुझे बेच दिया अम्मा। आपने मुझे उस जहन्नुम में धकेल दिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आपको पता भी है कि मैंने क्या कुछ सहा है। उसके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब ना था। मैंने थरथराते हुए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसने पीछे हटकर कहा, नहीं अम्मा, अब कुछ मत कहिए। आपने अपने फैसले से मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपके साथ लड़ नहीं सकती। अगर यही मेरी किस्मत है, तो मैं बेगम साहिबा के साथ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि आपने तो मेरी जिंदगी के फैसले में सिर्फ अपना फायदा देखा। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और बेगम साहिबा की तरफ चल दी। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मेरी जुबान बंद थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ये क्या किया? बेगम साहिबा के साथ जाते हुए नायाब ने एक बार पलट कर देखा। उसकी आंखों में मेरी तरफ न खत्म होने वाला गिला था और दुख था। मेरे हाथ बेबस थे, मेरी जुबान बंद थी और मेरे पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी न बचा था। उसके जाने के बाद कई दिन और रातें मेरी आंखों में कट गईं। मैं नायाब के चेहरे पर खौफ और बेबसी के तासुरात सोचकर तड़पती रही। मेरी अपनी गलतियों का बोझ मेरे दिल पर सवार था। एक दिन फातिमा मेरे घर आई। उसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा था। वो अंदर दाखिल होते ही मेरे सामने खड़ी हो गई और झंझोड़ते हुए बोली, शबनम, तुम कब तक यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहोगी? नायाब मासूम है, वो तुम्हारी बेटी है, वो डर गई है, लेकिन तुम क्यों खामोश हो? तुमने उसे इस आग में धकेला था, तो अब तुम ही उसे इस दोजख से निकाल सकती हो। क्या तुम अपनी बेटी को यूं ही तड़पता हुआ देख सकती हो? मैंने बेबसी से कहा, फातिमा, मैं क्या कर सकती हूँ? साहिबा बेगम ने अनीस को हमेशा मुझसे छुपाया है। मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, ताकि मैं कभी अनीस से हकीकत ना कह सकूं। मेरी आंखें भर आई हुई थी, लेकिन फातिमा के लहजे में अब भी सख्ती थी। वो बोली, शबनम, कुछ न कुछ तो करना होगा। नायाब ने तुम्हें कुछ बताया था? अनीस कब घर आता है, कब जाता है, कहाँ होता है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। नायाब ने बताया था कि वो कभी कभी शाम के वक्त आता है, एक रात यहाँ गुजारता है और फिर चला जाता है। फातिमा ने जल्दी से कहा, तो फिर तुम्हें शाम के वक्त उनके घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करना होगा। तुम्हें अनीस को पहचानना होगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। शबनम, ये तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम अपनी बेटी के लिए ये भी ना कर सको, तो तुम्हें खुद को माँ कहलवाने का हक नहीं। तुम पहले ही उसके साथ इतना गलत कर चुकी हो। अब मजीद चुप रहकर उसे मरने के लिए वहाँ अकेला तो मत छोड़ो। फातिमा की बातों ने मेरे दिल को चीर दिया था। मैंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी बेटी को इस अजाब से निकाल कर रहूंगी। अगली शाम में उनके बंगले के करीब खड़ी हो गई।
हर आने जाने वाली गाड़ी को देखती, हर चेहरे को गौर से देखती। कई दिन गुजर गए लेकिन अनीस का कुछ पता न चला। मेरी उम्मीदें दम तोड़ने लगी, लेकिन फातिमा की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। फिर एक दिन मायूसी की इंतहा पर पहुंचकर मैं उनके दरवाजे के चौकीदार के पास गई। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसके कदमों में गिरकर रोते हुए कहा, भाई मेरी मदद करो, अनीस साहब कब आते हैं? मुझे सच बता दो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। चौकीदार ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने बेगम साहिबा की हकीकत उसके सामने रख दी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज रात अनीस साहब आएंगे। ये सुनकर मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी। मैंने शुक्रिया अदा किया और बंगले के करीब एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गई। सर्द हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और आखिरकार एक गाड़ी बंगले के दरवाजे पर आकर रुकी। एक नौजवान शख्स गाड़ी से उतरा। मैंने फौरन पहचान लिया कि ये अनीस ही होगा। हिम्मत बांधकर मैं उसके सामने आ गई। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने जल्दी से कहा, अनीस साहब, मैं नायाब की माँ हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी है। वो ठिठक कर रह गया और बोला, क्या बात है? आपको नायाब के बारे में कुछ कहना है? मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, अनीस, नायाब बहुत तकलीफ में है। बेगम साहिबा ने उसे अपनी ख्वाहिशात का शिकार बना रखा है। वो उसे अपने फायदे के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल कर रही है और वो मासूम कुछ भी नहीं कह सकती। अनीस का चेहरा हैरत और गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने बेयकीनी से कहा, अगर ये सब सच है तो नायाब ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने धीमी आवाज में कहा, वो तुम्हारी माँ से डरती है, वो बहुत छोटी और मासूम है। उससे लगा कि अगर उसने कुछ कहा तो बेगम साहिबा उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। अनीस कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने संजीदगी से कहा, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। अगर आप सच कह रही हैं तो ये जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। नायाब को इस जहन्नुम से निकालना होगा। उसकी बातों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। मैं जानती थी कि शायद अब नायाब की जिंदगी में सुकून आ सकता है। अनीस ने वादा किया कि वो सब कुछ खुद देखेगा और अगर ये सच है तो बेगम साहिबा को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। उस लम्हे मुझे लगा कि शायद मेरा पछतावा और ये हिम्मत नायाब की जिंदगी में खुशियों को वापस ला सकेगा। अनीस ने मेरी बात का यकीन किया और नायाब से भी सब कुछ जाना। फिर अपनी माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगा। कई दिन गुजर गए और एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नायाब और अनीस खड़े थे। नायाब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अनीस ने कहा, अम्मा, मैं अनजाने में नायाब को बहुत तकलीफ में रख चुका हूँ, मुझे माफ कर दे। आज से वादा करता हूँ कि इसे कभी कोई दुख नहीं पहुँचने दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। मेरी बेटी की मुस्कुराहट मेरे दिल का बोझ हल्का कर गई और मुझे लगा जैसे मेरे गुनाहों की माफी मिल गई हो। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने थी और मेरे लिए ये सब कुछ था। अनीस ने हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर अपनी माँ को अंजाम तक पहुंचा दिया था और नायाब अब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी।